हाँ, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अतफ़क्करा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफ़ता बिमानी वन्नज़र फ़ी अजाइबि व अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज एक बार फिर हम लोगों को मौका अता फरमाया है कुरान की आयत को पढ़ने, सुनने, सीखने, समझने और इसे अपने दिलों में जज्ब कराने। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये काम आसान कर दे और हम लोगों को इसके मुताबिक अमल करने वाला बनाए। आमीन। सूरह फुरकान आयत नंबर 28 टू 32, पहले इसकी तिलावत सुनते हैं, फिर और मजीद जानने की कोशिश करेंगे इन आयत के बारे में इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا हो गया हमारे पास आयत नंबर 32 तक। हाँ चले, बारक अल्लाह फी इल्मिक व सॉलिह अमलिक औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए कल जो आयत हुई थी उसी का ये कंटिन्यूएशन है। हाँ, कल क्या आयत पढ़े थे हम लोगों ने सूरह फुरकान की, वयौमा यगुद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तखज़तु मअ रसूलि सबीला। यानी यहाँ उन जालिमों और मुजरिमों का जिक्र है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या, यानी कयामत के दिन जालिम अपने दोनों हाथ को काट खाएगा। और कब ऐसा होता है कि इंसान अपने ही हाथों को चबाता है, अपनी उंगलियों को चबाता है? जब वो बहुत ज्यादा परेशानी में होता है, बहुत ज्यादा उसे गम होता है, बहुत ज्यादा उसको पछतावा होता है और बहुत ज्यादा हसरत होती है। तो इस ऐसे ऐसे जब हालात होते हैं तो उस वक्त इंसान ऐसी हरकत करता है। तो कयामत के दिन इंसान को सबसे ज्यादा हसरत इस बात की होगी कि जब वो, एक तो इसमें तफसीर में ये भी आता है कि जब वो मोमिनों को, अल्लाह ताला के नेक बंदों को अल्लाह ताला के का कुर्ब हासिल करते हुए देखेगा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ देखेगा, तो वो कहेगा कि आकाश आकाश यानी हसरत करेगा क्या, आकाश के हम भी रसूल पर ईमान लाते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की पैरवी करते। बजाय इसके क्या उन्होंने क्या किया था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ दिया था और दूसरे रास्ते इख्तियार किए थे और दीन हक से मुंह मोड़ा था और गुमराही में पड़ गए थे। तो सुभान अल्लाह, यहाँ ये हम लोगों ने कल देखे थे इस आयत में। तो और इसका ये मतलब यही नहीं कि बस इसी वक्त, क्योंकि ये जो है वो कयामत का दिन जो है वो हसरत का दिन है। तो हर इंसान जो है वो, यानी सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि हर इंसान उस दिन हसरत करेगा। और हर इंसान को क्या हसरत होंगी कि जो नेक होगा वो भी हसरत करेगा कि काश मैंने अपना वक्त जाय नहीं किया होता, मेरे पास इतना वक्त था, मैं कुछ नेक अमल कर लेता, काश मैं कभी बहुत ज्यादा इस्तगफार किया होता, बहुत ज्यादा
ذکر کیا ہوتا, کاش میں نے کوئی نیکی کو ضائع نہیں کیا ہوتا, نیکی کر کر برائی کر کے وہ نیکی کو ضائع نہیں کیا ہوگا. تو ہر قسم کی جو اس کو حسرت ہوں گی. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان جو ہوگا بندہ, تو وہ بھی حسد کرے گا کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کی پیروی کی ہوتی اور رسول اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا ہوتا. تو ہر کوئی جس طرح سے قرآن میں آتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, یعنی انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد ہر قسم کے حسرتوں میں مبتلا ہوگا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ عمل کیے ہوتے. اور پھر اسی طرح سورہ احزاب میں بھی آتا ہے آیت نمبر 67 اور 66 اور 67 میں, یوم تقلب وجوہہم فی النار, کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول کے حکم کو مانتے, اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں, یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہاں جو آیت ہے نا سورہ الاحزاب آیت نمبر 67, کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں رستے سے گم کر دیا. تو دیکھیں انسان کیوں یہ چھوڑتا ہے راستہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ کیوں چھوڑتا ہے, سنتوں کو کیوں چھوڑتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہیں کرتا, کیونکہ وہ دوسرے راستوں پر بھٹک جاتا ہے, دوسروں کے پیچھے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ ہمیں کس کی پیروی کا حکم ہے, جبکہ ہمیں کس نبی کی صلی پیروی کا اللہ حکم, علیہ وسلم کے. رسول بارک اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا حکم ہے. لیکن جو ہے کہ انسان جو ہے وہ بھٹک کر دوسرے لوگ, یہ سردار ہو اور صرف سردار اور امام ان کی پیروی نہیں, بلکہ لوگ تو اپنے دوست کے بھی دین پر ہوتا ہے. اسی لیے آگے کنٹینیو جو آیت ہے نا, وہ یہ واپس اتنا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان صرف سرداروں اور اماموں اور اس کے پیچھے نہیں بلکہ اپنے دوست کی بھی پیروی کرتا ہے, اس کے ساتھ رہ کر جو ہے وہ بعض اوقات گمراہ ہو جاتا ہے, حالانکہ اس کے پاس علم آیا ہوتا ہے, لیکن وہ ہدایت کا راستہ جبکہ اس کو پتا تھا, یہاں جو ہے نا آگے کی آیت میں ہے. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کس کی پیروی ضروری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے, اور اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اور جو جس راستے کو فالو کریں گا نا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, یعنی جو جسے محبت کرتا ہے, جو جس کو فالو کرتا ہے, وہ لوگ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. دیکھیں ہم تو آرزو کیا کرتے ہیں, خواہش کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اللہ تعالی ہمیں رفاقت نصیب کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہم لوگ پیروی کس کی کرتے ہیں, ویسٹرن کی, دوسرے لوگوں کی, جس کو بھی اپنا رول ماڈل سمجھتے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کی پیروی کریں. تو اسی لیے پھر یہاں جو آیت آئی ہے نا کہ کنٹینیوشن ہے, یا ویلتا کہ ہائے افسوس, پھر وہ مزید کیا افسوس کریں گا, کہ ہائے افسوس, یا ویلتا کہ ہائے افسوس مجھ پر, لیتنی کاش کہ میں لم نہ اتخذ فلانا خلیلا, کہ میں بناتا فلاں شخص کو دوست, یعنی کاش کہ میں فلاں شخص کو جو ہے وہ دوست نہیں بناتا. تو یعنی کہ وہ یعنی اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے ان کی یعنی یہ جو آیت ہے وہ مشرکین مکہ کے بھی بارے میں وہ بات ہو رہی ہے, اور تمام انسانوں کے لیے, قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے. تو وہ کیا کہیں گے قیامت کے دن, کس بات کی حسرت کریں گے, کہ وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس وقت وہ جو کافر ہے, وہ جو ظالم ہے, وہ اس بات کی بھی حسرت کریں گے کہ ہم نے کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اور تو یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان دوستوں کی کا ساتھ دیا, اور جس کی وجہ سے وہ نیکی سے دور ہو گئے, وہ ہدایت سے, وہ نصیحت سے, انہوں نے ہمیں نصیحت کی بات بلوا دی. قرآن یہ آگے کی آیت, ہم بلکہ آگے کی بھی آیت پڑھتے ہیں, لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی.
کہ البتہ تحقیق بھٹکا دیا مجھ کو ذکر یعنی کیا ہے یہاں نصیحت سے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. اور نصیحت کیا ہے؟ قرآن مجید کو بھی قرآن میں جو ہے وہ ذکر کہا گیا، یعنی قرآن ملا تھا، ہدایت ملی تھی، رہنمائی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی اس جاءنی جب کہ وہ آ گئی تھی، یعنی ہمیں نصیحت مل گئی تھی، ہم قرآن سیکھنے لگے تھے، سمجھنے لگے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن پر ایمان لائے تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمارے دوست نے جو ہے وہ ہمیں گمراہ کر دیا. اور یہ جو ہے نا خلیلہ، تو یہ کون سا دوست ہوتا ہے؟ خلیلہ اس دوست کو کہتے ہیں جو انسان جس کو انسان تنہائی میں یاد کرے، جو آپ کی تنہائی میں آپ کے کام آئے، مصیبت کے وقت جو کام آنے والا ہے وہ دوست، غم میں جو سہارا ہونے والا ہے اس ایسے دوست کو خلیل کہتے ہیں. اور خلیل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی بنایا جا سکتا ہے، جس طرح سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا؟ خلیل بنایا تھا نا. خلیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کے لیے کہا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے. یعنی خلیل کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. کیوں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ کیونکہ مصیبت میں کام آنے والا جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور سبحان اللہ، اور تنہائی میں بھی انسان کس کو یاد کرتا ہے؟ اور جب بھی کوئی یعنی جب ہم لوگوں کو اپنا جائزہ لینا چاہے کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فلاں فلاں کو کون کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکل دور کر دے. تو تنہائی میں جس کو یاد کرے تو اللہ کرے کہ ہم سب کا جو خلیل ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہو. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ابو بکر میرے دوست اور دینی بھائی ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اپنا دوست کسے بنانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی غمگسار ہے، اللہ تعالیٰ ہی وقت پر مدد آنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کو ہم نے تنہائی میں یاد کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، تنہائی میں بھی اور مجلس میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرنا چاہیے. تو سبحان اللہ، یہاں سے جو بات پتہ چلی ہے کہ دوستی کے بارے میں بات پتہ چلی، اور اس کا بس ایک پس منظر ہے، وہ ہم یعنی اس کا شان نزول ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں، پھر اور اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. کہ اس آج کے کانٹیکس میں آتا ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قریش کا ایک سردار عقبہ بن ابو محیط، تو وہ تھے تو جب بھی سفر سے واپس آتے تھے تو وہ اپنے مکہ میں جب وہ آتے تھے، جب بھی اپنے سفر سے واپس آتے تھے، یعنی ان کو ہی گئے ہوتے، تو آنے کے بعد جو ہے وہ بڑی دعوت کرتے تھے، اس میں اپنے تمام معزز جو دوست تھے، ان کے سردار جو دوست تھے ان لوگوں کو بھی بلاتے تھے. اور ان کی جو عقبہ بن ابو محیط جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی بات چیت ہوتی تھی. تو ایک موقع پر ایک دعوت میں جو ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت میں انوائٹ کیا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے تھے، جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا تھے؟ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، ہے نا. ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بہت یعنی ان لوگوں کو مہمانی کا بہت یعنی وہ یہ کرتے تھے، مہمانوں کی عزت کرنا اور اچھی طرح سے ان کی مہمانی کرنا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے، یعنی کھانا کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ جب تک آپ ایمان نہ لائیں گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یعنی کہ شہادت اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں ان کی جو عقبہ بن محیط جو ہے نا، تو وہ اتنے سارے سردار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر کھانا کھائے وہاں سے چلے جاتے تو یہ یعنی بات صحیح نہیں تھی. تو اس کے لیے اور وہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے دلوں میں بھی. تو انہوں نے جو ہے وہ شہادت کا کلمہ پڑھا. تو ان کے ایک دوست تھے ابھی ابن خلف، تو وہ جو خاص یعنی پکے جو دوست رہتے نا، تو جب ان کو پتا چلا کہ ایسے ایسا ہوا کہ وہ شہادت کا کلمہ پڑھا اور ایمان لائے ہے،
تو وہ بہت ان سے ناراض ہوا, ان سے دوستی توڑ دی اور کہنے لگا کہ میں اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گا کہ جب تک تم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر نہیں تھوکیں گے. تو دیکھیں معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے, لیکن یہی کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں دوستی یعنی دوستی توڑ دوں گا یا بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم ایسا نہیں کرو گے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. عقبہ بن ابو محیط جو ہے, تو انہوں نے ابی ابن خلف جو دوست تھے, ان کے پکے دوست تھے, تو دوستی کے لیے انہوں نے ایسا کیا. اور نعوذ باللہ, اور پھر جو ہے وہ یعنی ان لوگوں کو یعنی وہ اس وجہ سے, اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی یہ ہوئی, تو وہ جو ہے وہ یعنی دونوں بھی جو جو دونوں دوست تھے, ان لوگوں وہ لوگ جو تھے وہ غزوہ بدر میں ذلیل ہو کر مارے گئے, جیسے کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں. تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے, یعنی وہ ہدایت پر آ گیا تھا, وہ چاہ رہے تھے, اور وہ ملتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, عقبہ بن محیط. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کی, سرداروں کو تمام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے نا, تو وہ ایمان لا کر پھر وہ اپنے دوست کی وجہ سے جو ہے, تو یہ آیت کے کانٹیکس میں یہ جو ہے وہ واقع آتا ہے. تو سبحان اللہ, یہ صرف مشرکین مکہ یا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا اس میں سبق ہے. کیا سبق ہے کہ یہاں کیا بات پتا چلتی ہے دوستی کے بارے میں, کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اور جو دوستی رہتی ہے نا وہ ضرور انفلوئنس کرتی ہے. یعنی دوست جو ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ جب رہتا ہے تو ضرور اس سے انفلوئنس ہوتا ہے, یعنی اس کا اثر قبول کرتا ہے. یعنی اگر اچھا دوست ہوگا تو اچھی باتیں وہ قبول کریں گا, اچھی باتیں اس میں آئیں گی. اگر اس کا دوست برا ہے, گمراہ ہے, تو اس میں بھی آہستہ آہستہ گمراہی آئیں گی. تو یعنی اس کا اثر جو ہے وہ, دوست کا اثر جو ہے وہ سوچ پر بھی ہوتا ہے, خیالات پر بھی ہوتا ہے, گفتگو پر بھی ہوتا ہے, اور پہننے اوڑھنے پر بھی ہوتا ہے, ہر چیز پر, یعنی لائک ڈس لائک پر, ہر چیز پر یہ جو ہے نا اثر انداز ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں نا. تو دوستوں کے بارے میں تو سبحان اللہ ہم لوگ کے کئی آیات بھی پڑھ چکے ہیں, اور کئی حدیث بھی ہم لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. کہ دیکھیں, اور وہ بھی ہم جانتے ہیں نا کہ وہ جو کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. تو اثر تو ہوتا ہے, انفلوئنس تو ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسا کہی نہیں سکتا کہ نہیں, اگر میں کوئی بھی مجلس میں رہوں تو میں اثر نہیں قبول کرتا. تھوڑا یا زیادہ ضرور ہوتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نیک ہے, جو متقی اور پرہیزگار ہے, تو وہ لوگ بالکل بھی نہیں ایسے لوگوں سے ملے. اگر اسے پتا ہے کہ ہاں میرا ایمان اتنا مضبوط ہے, پہلے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں اس مجلس میں بھی رہا تو میں برائی میں شریک نہیں ہوں گا, ان کی باتوں میں نہیں آؤں گا, تو ان سے ملنا جلنا ٹھیک ہے. ورنہ اگر یہ پتا ہے کہ نہیں, میں بہت جلد انفلوئنس ہو جاتا ہوں, ان کا لوگوں کا اثر قبول کرتا ہوں, تو پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ, ایسے لوگوں سے ضرور بچنا چاہیے. لیکن اگر یہ نیت ہے کہ ہاں بھائی ہم جا کے ان کی بھی رہنمائی کریں گے, تو ضرور ویسا کرنا چاہیے. ورنہ پھر وہ یاد کیجئے, جس کا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, ویک ہوتا ہے, تو وہ ڈاکٹر پھر علاج کر سکتا ہے کسی بیمار کا؟ بتائیے, وہ ڈاکٹر کسی بیمار کا علاج کر سکتا ہے؟ نہیں میم. نہیں, وہ تو خود ہی بیمار پڑ جائے گا, اس کی بیماری اس کو لگ جائیں گی. تو اس کے لیے ڈاکٹر کو بہت فٹ, فزیکلی بھی جو ہے وہ بہت فٹ رہنا چاہیے نا, تب وہ کر سکتا ہے. تو اسی طرح اس میں بھی, یعنی یا تو اس سے انفلوئنس ہوگا, یا تو وہ بیماری جو ہے وہ اس میں آ جائیں گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت اس سے یعنی محتاط رہنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان دوستوں, یعنی ایسے دوستوں کو ہی سے دوستی کرنا چاہیے کہ جن کے ساتھ رہ کر دنیا میں ہم لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے, نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھ سکے. اور جو اس کا جو اثر ہے نا وہ قیامت کے دن تک یہ اثر انداز ہوتے ہیں. جو دوستی ہے نا وہ قیامت کے دن تک اثر انداز ہوتی ہے. اور ہمیں کیسے ہم چیک کریں گے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں ہماری دوستی تو اللہ کی رضا کے لیے ہے, اللہ کی خاطر ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسی مجلس میں بیٹھ کر, ایسے دوستوں میں بیٹھ کر, اگر ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا سمجھنا چاہیے, ہاں یہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ دوستی ہے. اور اگر جس مجلس میں بیٹھ کر, جن لوگوں میں بیٹھ کر اگر ہمارا ایمان کم ہوتا ہے اور ہم وہاں دنیا کی لغو بات, بیکار بات کرتے ہیں, تو پھر ایسی دوستی سے, ایسی مجلسوں سے ہمیں بچنا چاہیے.
تو اس کے بارے میں ایک یہ ہے کہ صحابہ کوئی صحابی رسول ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہماری مجلس کے دوستوں میں کون سب سے بہترین ہے. یہ تفسیر میں بات آئی ہے کہ ایک صحابی تھے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے مجلس کے دوستوں میں کون سب سے بہترین ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے. دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے, آپ لوگ اچھی طرح سے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں, اللہ کرے کہ ہم لوگ یاد رکھ سکے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکے. تو جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کو دیکھ کر رب یاد آئے اور وہ جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے. پہلا کیا تھا کہ وہ یعنی مجلس میں اچھے دوست, مجلس کے دوستوں میں سب سے اچھا بہترین دوست کون ہے کہ وہ دوست جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے. تو ہمیں ایسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے, ہے نا. اور اگر ہم کوئی دوستی کسی سے کر رہے تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر ہمیں رب یاد آ رہا ہے کیا, ہے نا. اور سیکنڈ ہے کہ وہ جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے, یعنی جس سے اگر بات کریں گے تو یعنی علم میں آپ کے اضافہ ہو, سبحان اللہ. اور تیسرا جس کی وجہ سے تم آخرت کے لیے عمل کرنے کے قابل ہو جاؤ, یعنی جو تمہیں آخرت کا یاد دلائے. یعنی جب اس کے ساتھ بیٹھو, اس شخص کے ساتھ, اس دوست کے ساتھ بیٹھو تو وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے اور پھر آخرت میں جو کام آنے والے عمل ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ کرنے لگو. تو یہ 3 چیزیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یعنی جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر کیا سمجھنا چاہیے کہ پھر وہ اچھے دوست ہے اور پھر ایسے لوگوں کی دوستی اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ مالک بن دینار نے کہا کہ اگر تم نیک مسلمان کے ساتھ پتھر اٹھاؤ, کیا ہے کہ مالک بن دینار انہوں نے کہا کہ اگر تم نیک مسلمان کے ساتھ پتھر اٹھاؤ تو وہ بہتر ہے کہ تم بدکار لوگوں کے ساتھ کھانے کھاؤ. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ اگر مشقت ہے لیکن وہ اچھے دوست ہے تو وہ مشکل میں بھی, مشکل حالات میں بھی ہے تم اور وہ تمہارے کام آ رہے ہیں تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم ایسے دوستوں کے ساتھ بدکار لوگوں کے ساتھ کھانا پینا کھاؤ یا پارٹیز کرو. تو اس سے تو ہے وہ پتھر توڑنا جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ وہ مخلص ساتھی ہے, سبحان اللہ. تو اس طرح سے یہاں آتا ہے. اور یہاں جو بات آئے گی نا لقد اضلنی عن ذکری, کہ اس نے گمراہ کر دیا مجھے جبکہ ذکر میرے پاس آ گیا تھا. تو یعنی قیامت کے دن انسان اپنے ہر دوستی پر ایسے دوست پر نادم ہوگا, اتنا ریگریٹ کریں گا کہ مجھے ذکر سے اس نے بلا دیا. اور ذکر کا مطلب جیسے کہ ہم بتائے کہ قرآن مجید بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہے, اور جس طرح سے یہاں ترجمہ کیا گیا نصیحت بھی ہے, یعنی مجھے نصیحت سے بلا دیا. اور یعنی مجھے بات پتہ چل گئی تھی, ہدایت مل رہی تھی, بات سمجھ میں آ رہی تھی, لیکن پھر میں دوسرے راستے پر پڑ گیا, گمراہ ہو گیا اس کے ساتھ. اور برے دوستوں کو کیونکہ برے دوستوں کے ساتھ بری دلچسپیاں شروع ہوتی ہے اور وہی ایکٹیویٹی میں لگو کاموں میں جو ہے وہ انسان یعنی مصروف رہتا ہے, الجھ جاتا ہے کوئی بھی ایسا کام. وَكَانَ الْإِنسَانَ خَذُولًا, اور دوستوں کے ساتھ مل کر انسان کو یاد کرنا کوئی یعنی برے دوستوں کے ساتھ جو رہ کر پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے یا دین کی بات نہیں کرتے یا کوئی نافع علم یا کوئی نیکی اور خیر کی بات نہیں کرتے, بلکہ بس شوق کی اپنے خواہشات کی باتیں کرتے. تو سبحان اللہ, دیکھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی نکالے گا آیت نمبر سورہ کہف کی آیت نمبر 28 نکال کے ذرا پڑھیے کوئی ایک. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تلقین کی ہے. کس بات کی تلقین کی ہے وہ نکال کر پڑھیے جلدی سے. اور ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ سب لوگ کو ترجمہ پتا ہے. ہاں سورہ کہف ہم لوگوں کا ہو گیا ہے. چلے أعوذ جلدی بالله سے. من الشيطان الرجيم. جی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جی بارک اللہ فی علمک و صلی علیک.
تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ، اور کیا فرمایا کہ کن لوگوں سے دوستی کرے؟ جو دن رات مجھے پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ساتھ آپ رہیے، ان کے ساتھ صبر کیجئے، ان کے ساتھ آپ رہیے، نہ کہ جو دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہیں اور جو دنیا میں ہی ہے اور جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں اور جو حد سے بڑے ہوئے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی تو ہم لوگوں کے اوپر کتنا ہے، یعنی ہمیں بھی سوچنا چاہیے پھر ہمیں کس طرح سے کن لوگوں کے ساتھ دن رات اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کن لوگوں کو اپنا اچھا دلی دوست بنانا چاہیے، کیونکہ انسان دوسرے کا اثر لیتے رہتا ہے، یعنی ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھ پہ تو اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بھی بہت پیاری یہ ہے، ابو 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 رزین نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے زندگی بسر کرنے کا اصل طریقہ نہ بتاؤں؟ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رزیم سے کہ میں تجھے زندگی بسر کرنے کا اصل طریقہ نہ بتاؤں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہے، جس کے کرنے سے یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا 3 کام بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھے رہو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا نا سورہ کہف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو دن رات اللہ کو پکارتے ان کے ساتھ رہو، سبحان اللہ۔ تو یہی جو ہے وہ بات اس میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھے رہو۔ دوسری بات، جب تم اکیلے ہو جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر میں زبان چلاتے رہو، یعنی اگر کسی کا ساتھ چاہیے تو کن کے ساتھ رہو؟ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہو۔ اگر اکیلے ہے تو کیا کرو؟ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان چلاتے رہو، یعنی کام بھی کر رہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرو، زبان سے ذکر کرو، غور و فکر کرو، یہ ذکر میں ساری چیزیں آتی ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے۔ تو اور پھر فرمایا اے ابو رزیم، تمہیں معلوم ہے جب کوئی آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے نکلتے ہیں، کہ یا اللہ، کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نے تیرے لیے میل جول اختیار کیا ہے تو تو بھی اسے ساتھ ملا دے۔ اے ابو رزیم نے اپنے بدن سے یہ کام لے سکے تو ضرور لو۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے کہ جب ہمیں کسی کے ساتھ چاہیے تو ایسے دوستوں کو اختیار کرنا چاہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کرتے ہیں، اور پھر اگر اکیلے ہے، کبھی کسی وقت اکیلے ہے تو اس وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنا چاہیے، کیونکہ سبحان اللہ وہ حدیث سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، تو قیامت کے دن ان کو کیا نصیب ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوں گا، اور قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں میں ہوں گے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں میں رکھیں گا جسے دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے نا، اور دنیا میں یعنی دنیا میں ایسے لوگوں کو ہمیں دوست بنانا چاہیے۔ اور دیکھیں وہ بھی اور بھی آپ لوگوں کو یاد ہوں گی ساری دوستی کے بارے میں حدیث کہ جو جس کا مفہوم ہے کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے جسے محبت، المرء مع احبہ، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا یعنی قیامت کے دن جس سے وہ محبت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور آخرت میں جو ہے وہ متقی لوگ ہی ایک دوسرے کے کام آئیں گے، اس کے بارے میں بہت سی قرآنی آیات بھی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، جس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ واجب ہو گئی میری محبت، جو خالص میری رضا کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے سے ملاقات کرے، ایک دوسرے کی زیارت کرے اور ایک دوسرے پر خرچ کرے، تو سبحان اللہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ اور بھی کئی فائدے ہیں، اور پھر اسی طرح وہ بھی حدیث یاد کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کو، چلے یہ کون بتائیں گا کس سے تشبیہ دی تھی؟ عطر فروخت کرنے والے کی اور کمہار کی میم. جی، ہٹی جھونکنے والا، بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک. تو جو اچھے دوست رہیں گے تو اس کے ساتھ اگر ہم لوگ بیٹھیں گے تو عطر والا بیچنے والا جو ہے تو وہ تو خوشبو ہی کچھ نہ کچھ آئیں گی نا اپنے اوپر، اپنے کپڑوں پر خوشبو ہی لگیں گی. لیکن اگر ہمارا دوست جو ہے وہ بھٹی جھونکنے والا ہے تو وہاں جگہ ہم لوگ بیٹھیں گے تو وہ آگ کا چنگارا ہی کچھ نہ کچھ آئے گا. تو اس سے مثال دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کے لیے جو ہے وہ بری دوستی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور پھر دعائیں بھی مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی دوستی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے. اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری محبت نصیب فرمائے اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے. تو سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے اچھے دوست کو حاصل کرنے کے لیے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل کرنے کے لیے اور ایسے دوست کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک وعمل الذی یقربنی حبک. تو ہمیں ضرور یہ دعائیں مانگنا چاہیے. اور یہ جو خضوع، اچھا یہ آگے جو ہے نا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانَ خذولا، اور یہاں جو بات آئی اور ہے شیطان انسان کے لیے خذولا. خذولا خذلا یعنی کہ مصیبت میں تنہا چھوڑنے والا، یعنی ایسا دوست جو زبان سے تو دعوے کرتا ہے کہ دوست ہے لیکن جب وقت پڑتا ہے تو وہ کام نہیں آتا بلکہ وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو شیطان بھی تو اسی طرح ہے. اور شیطان کس طرح سے یہ کرتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ یعنی وَكَانَ الْإِنسَانُ، یہاں دوست کے بعد پھر شیطان کا ذکر کیوں آیا ہے کہ یعنی شیطان جو ہے وہ کس طرح سے بہکاتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے بہکاتا ہے کہ وسوسے ڈال کر، خیالات ڈال کر، برے وسوسے ڈال کر انسان کو بہکاتا ہے نا، کہ غیر محسوس طریقے، اور وسوسے کیا ہوتا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے دل میں غلط اور بری باتوں کو ڈالتا ہے. تو شیطان اس طرح سے بھی بہکاتا ہے. اور پھر کس طرح سے بہکاتا ہے، یعنی انسانی شکل میں بھی، یعنی یہ دوست کی شکل میں بھی آتا ہے. یعنی ایسے ایکٹیویٹی میں وہ مصروف کر دیں گے آپ کے دوست جو بھی ہوں گے تو وہ یعنی شیطان کی طرح ہوتے ہیں وہ. اور شیطان تو ہے ہی یعنی ساتھ چھوڑنے والا. جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ انسان کے ذریعے بھی انسان کے ذریعے بھی وہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. اور اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک اچھا ساتھی لگا ہوا رہتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گئے، یعنی کہ فرما بردار ہو گئے، اس لیے مجھے وہ خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور وہ بھی یاد کیجئے کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، بخاری کی حدیث ہے. یعنی شیطان ہر انسان میں خون کی طرح دوڑتے رہتا ہے، خون کی طرح گردش کرتے رہتا ہے اور انسان کو بہکاتے رہتا ہے. کسی کی بات کے ذریعے، کسی دوست کے ذریعے انسان کو جو ہے وہ بہکاتے رہتا ہے. اور جو ہے وہ یعنی ہدایت سے یعنی ہدایت آ جانے کے بعد بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے بارے میں دیکھیں سورہ صافات آیت نمبر 56، اس میں اس کا ذکر ہے کہ انسان جو ہے نا کہ برے دوست کا ذکر، یعنی جنت میں بھی سبحان اللہ مجلسیں ہوں گی. جیسے دنیا میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، کبھی ہوتی ہے دعوت وغیرہ یا جو بھی ہوتی ہے تو ہم لوگ ساتھ میں جس طرح آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، تو اسی طرح جنت میں بھی دوست آپس میں آمنے سامنے بیٹھیں گے اور پھر وہ یاد کریں گا کہ اپنے دوست کو، اس برے دوست کو کہ جو کہتا تھا کہ کیا تم اس بات کا یقین کرتے ہو کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یعنی اچھا ہوا کہ میں نے اس کی بات کو جھٹلایا اور اس کا ساتھ نہیں دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تم اس کو دیکھنا چاہو گے؟
تو جس طرح سے ابھی دیکھیں ہم لوگ تو اس بات کو سمجھنا زیادہ مشکل تو نہیں ہے نا کہ کسی کو دور جو بیٹھا ہے تو دیکھنا. ابھی ہم لوگ واٹس ایپ کال کرتے ہیں اور کتنے ایمو کال یا جو بھی کال ہم لوگ کرتے ہیں, سبحان اللہ, تو دیکھ کر اتنے دور دور لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہوا اپنا دوست, اس دوست کو جو دنیا میں اس کا دوست تھا لیکن اس نے اس کی دوستی یعنی اس کی جو برائی کی جب اس نے دعوت دی تو اس کا انکار کیا اور اس کو اس سے دور ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں, یعنی وہ دوست کو بتائے گا کہ وہ جہنم کی گہرائیوں میں ہوگا. تو دیکھیں کس طرح سے جو ہے دوست جو ہے وہ یعنی انسان کو جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس طرح سے جو ہے وہ رسوائی اور ذلت کا سبب بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو برے دوستوں سے خود بھی پناہ مانگنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی پناہ مانگنا چاہیے, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے, ہم لوگوں کے اولاد کو بھی, قیامت تک آنے والی ذریت کو بھی اچھی صحبت نصیب فرمائے, اچھی سہیلیاں, اچھی دوست نصیب فرمائے, تاکہ ان کے ساتھ رہ کر جو ہے وہ ایمان میں اور بڑھے اور نیکی میں اور بڑھے, نہ کہ برائیوں میں اور گمراہی میں الجھ جائے. دیکھیے اور پھر سب سے بڑی بات جو یہاں یعنی جو ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں یہاں آنے کے بعد نا انڈیا میں, کہ کتنی ایسی مسلم لڑکیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو, سب کے بچیوں کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے کہ وہ دوستی کرتی ہے نا, نان مسلم سے دوستی کرتی ہے, چاہے پھر وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں, اور پھر کس طرح سے ان لوگوں کی جال میں پھنس کر پھر وہ اپنے دین سے ہٹ جاتی ہے, مرتد ہو جاتی ہے. یہاں آنے کے بعد آپ کو بھی دیکھا جا رہا ہے یہ ہے. تو دنیا میں کہیں بھی ہے, اور یہ صرف انڈیا کی بات نہیں, دنیا میں کہیں بھی ہر جگہ یہ کہ وہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا, تو کس طرح سے ان سے دوستی کرتے ہیں اور پھر پیار ہوتا ہے اور پھر ان سے شادی کرتے اور پھر اپنا دین جو ہے وہ بھلا دیتے, مرتد ہو جاتے. یعنی دنیا میں ہی ان لوگوں کو جلایا جائے گا پھر, اور آخرت میں تو جلنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کو اس مرتد ہونے سے بچائے, بری صحبت سے بچائے, اپنی اولاد کو, قیامت تک آنے والی نسلوں کو بری صحبت سے بچائے, بری دوستوں سے بچائے اور اچھے دوست کے ساتھی نصیب فرمائے. چلے آگے آیت دیکھتے ہیں. یہاں سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ جی میم, اس میں یہ بھی تو آتا ہے کہ حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ جیسے کوئی امام ہوتا ہے تو اس کی گواہی چلتی ہے, تو اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ بھی چیک کرا جاتا ہے. اگر کسی انسان کا دوست اچھا ہوگا تو اس سے معلوم چلے گا کہ وہ بھی اچھا ہوگا. ہاں بالکل صحیح, بارک اللہ فی علمک فصالح ملک. تو دوست کے ذریعے پہچان بھی ہوتی ہے نا کہ یہ کیسا جی ہوگا انسان. جی بالکل صحیح جی بات ہے, جزاک اللہ خیر. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو مرتے دم تک اچھے ساتھی, اچھی صحبت, اچھے دوست, اچھی سہیلیاں نصیب کرے اور بری صحبت. جی جی تو شیطان مردود سے پناہ مانگنا چاہیے ہم لوگوں کو. شیطان جو ہے اور شیطان جو ہے نا, یہاں شیطان کی بات آئی نا کہ شیطان جو ہے وہ جو دو دوست رہتے نا تو ان لوگوں میں بھی وہ جھگڑے بھی لگاتا ہے. ایسا نہیں کہ برے دوست کی طرف وہ برا دوست بن کے جاتا ہے, بلکہ جو اچھے دوست رہتے نا, یا دوست ہو یا بھائی بہن ہو, تو ان کے لیے بھی وہ جھگڑا ڈالتا ہے اور ایک دوسرے سے لڑواتا ہے, اور سب سے زیادہ وہ اس سے خوش ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے پھر دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کہ برائی کو یعنی ایسا کبھی ہو جب مس انڈرسٹینڈنگ ہو یا کچھ ایسی بات ہو کہ کسی کے ساتھ انبن ہو جائے, یعنی اچھے بھی جو دوست ہیں تو ایسا ضرور نہیں ہے کہ شیطان صرف برے دوستوں کی شکل میں جاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے, بلکہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا ان کو بھی اپنے سے دور کر سکتا ہے, تاکہ ہم لوگ کوئی بھی نیکی کا کام انسان اکیلا کر سکتا ہے بتائیں؟ نیکی کے کام پر ثابت قدم رہنے کے لیے ساتھ ضروری ہوتی ہے نا, کہ ساتھ ہوں گا لوگوں کا, چاہے وہ فیملی ممبر کا ہو, بھائی بہنوں کا ہو, ہسبینڈ کا ہو, بچوں کا ہو, یا فرینڈز کا ہو, یا ساتھیوں کا ہو. تو وہ جو ہے وہ دوستوں یعنی جو ساتھ رہنے والے ان لوگوں میں بھی جو ہے وہ, اس سے پہلے یہ والی جو آیت تھی
تو اس میں آتا ہے کہ وہ سورہ حامیم سجدہ کی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالے کہ جو احسن ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یعنی دونوں کے درمیان جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور دونوں جو ہے وہ بہت ولی حمیم یعنی بہت اچھے دوست بن جائیں گے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اور جیسے وہ حدیث بھی ہم لوگوں نے پڑھے کہ شیطان جو ہے وہ کب انسان کے اوپر زیادہ مسلط ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. تو اس کا دوست بن جاتا ہے. اس میں بھی دوست کی بات آئی نا کہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کرتے ہیں جو اس کا کرین بولے تو قریبی بہت ہم نشین جو دوست ہے نا وہ بن جاتا ہے. تو جس کی دوستی شیطان سے ہو تو پھر وہ کیا نیکی کا حکم دے گا کیا برائی کا حکم دے گا؟ وہ تو برائی کا ہی حکم دے گا. تو اس کے لیے اپنی زبان سے جو ہے وہ اپنی زبان سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. نماز بھی ذکر ہے, قرآن مجید کی تلاوت, قرآن کا سیکھنا بھی ذکر ہے, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا ذکر ہے, اور ویسے بھی ذکر کرنا, غور و فکر کرنا, دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا. تو سبحان اللہ یہ ساری باتیں آئیں گے اس میں. ہاں, اور اگر اور اسی طرح اگر اور اس کا علاج کیا ہے اگر شیطان یہ وسوسہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ آل عمران سورہ الاعراف آیت نمبر 200 وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگے, بے شک وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اب دل میں وسوسے نہیں آتے. جو نیک انسان ہے, جو متقی ہے, پرہیزگار ہے, تو چور دیکھے کہاں چوری کرتا ہے, کہاں ڈاکہ ڈالتا ہے. جو گھر خالی ہوگا وہاں آئے گا کہ جہاں بہت معلوم ہے وہاں آئے گا, جہاں بہت مال و متا ہوگا وہاں پہ آئے گا. تو وہاں آئے گا. تو اسی طرح جہاں ایمان ہوگا, جہاں نیکی ہوں گی تو وہ تو اسے برباد کرنے آئے گا نا. تو کوئی یہ نہیں سمجھے کیا نہیں ہم تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم کو تو نہیں بہکا سکتا ہے شیطان. نہیں, تو زیادہ آئے گا کہ کسی بھی طرح سے وہ تعلقات خراب کرے, کسی بھی طرح سے وہ گمراہ کرے, چاہے وہ خیالات کے ذریعے ہو یا اکساہٹوں سے ہو یا لوگوں کے ذریعے ہو. اپنے ہی لوگوں کو اپنے خلاف کرے گا اور پھر انسان اسی میں الجھ کر رہ جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, شیطان یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور صبح شام کے اذکار وہ سب پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس جو 100 بار اس سے پڑھتا ہے تو وہ کیا ہے, شیطان مردود کے شر سے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اور باقی جو ساری باتیں تھی اسے شیطان سے بچنے کے لیے وہ ساری باتیں آپ لوگ جانتے ہیں. ہاں, اگر نہیں یاد ہے کسی کو تو آپ لوگ پلیز فارورڈ کیجئے اس میں گروپ میں. ہاں, ایک تو یہ کہ شیطان کس طرح سے اپنی چال میں پھنساتا ہے, اور کس طرح سے یہ بہت بار اپنا ہو چکا ہے کویشچن آنسر میں بھی اور اس میں, اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہے تو وہ پلیز کوئی فارورڈ کرے اس میں. ہاں, چلے آگے ہے وقال الرسول, اور پھر اور کہیں گا رسول یا ربی اے میرے رب ان قومی بے شک میرے قوم نے اتخذو بنا لیا تھا حاذل قرآن محجورا, اس قرآن کو چھوڑا ہوا, اس قرآن کو ترک کیا ہوا. تو دیکھیں یہاں کیا بات آ رہی ہے, یعنی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شکایت کریں گے. ہم لوگ کی پوری دنیا کی امت, پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کس بات کا یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے, چاہے پھر وہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں یا نہیں پڑھنے والے, قرآن کو چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا. یہاں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, وقال الرسول یعنی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ دائر کریں گے, شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے
کہ اے میرے رب یا اے میرے رب ان قومی میری اس قوم نے. تو اس سے یہ دو معنی ہے. میری قوم سے مراد مشرکین مکہ بھی ہے اور میری قوم سے مراد پوری امت بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. کیا کیا؟ حاضل قرآن محجورا, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اس کو یعنی اس کو امپورٹنٹ نہیں دی تھی, اس کو اہمیت نہیں دی تھی, اس کو ترک کر دیا تھا, اس سے اپنی نسبت نہیں رکھی تھی. یعنی اس کو چھوڑ کر دوسرے غیر اہم چیزوں کے پیچھے, غیر اہم کتابوں کے پیچھے پڑے رہے, غیر اہم باتوں کے پیچھے پڑے رہا. اور قرآن کو چھوڑنے کی صورتیں کیا ہوتی ہے کہ ایک تو اس کی تلاوت پابندی سے نہ کرنا, پھر اسی طرح یعنی اس پر ایمان لانے کا جیسا حق ہے اس طرح سے اس پر ایمان نہیں لانا, اس میں غور و فکر نہیں کرنا, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا, اس کے مطابق عمل نہیں کرنا, اس کو چھوڑ دینا. یعنی یہ ساری صورتیں اس میں آتی ہے. اس کے احکامات پر عمل نہیں کرنا اور اس کتاب کے بدلے دوسری کتابوں کو ترجیح دینا. آج دیکھیں دینی مجالس ہوتے ہیں لیکن اس میں قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کو امپورٹنٹ دیا جاتا ہے, دوسری کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. جبکہ ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کون سی یہ دو چیزیں ہیں وہ بتائیں؟ قرآن سنت. قرآن مجید اور میری سنت. قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جو بھی اس کو مضبوطی سے تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو وہ دو چیزوں کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں پکڑ کے رکھ رہا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی کہ دوسری کتابوں کو امپورٹنٹ دینا, اس کو ترجیح دینا, اور قرآن کے حلال اور حرام کو نہیں ماننا, اور پھر اس کتاب کا مذاق اڑانا, اس کو غیر اہم سمجھنا, اس کو اچھا چلے ہم سوچیں گے کہ ہاں ہم تو پڑھتے اسے, پھر پڑھ کر عمل نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے, دوسرے یعنی تمام مسلمانوں کی, یعنی بہت یعنی اور اس کے ساتھ یہ بھی جو مہجورہ ہے نا اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ رکھنا, یعنی کہ اس کو ہجر یعنی جدائی کرنا, چھوڑ دینا, ترک کرنا. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ جی میم, ایک وہ ہے نا وہ قرآن کی جو فریاد ہوتی ہے, کتابوں میں سجایا جاتا ہوں, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں, جی تعویذ جی بنایا بالکل. جاتا ہوں. ہاں ہاں بتائیے آپ. بالکل صحیح. اور اس نے میوٹ کر دیا میم. اوکے کوئی نہیں, سب کو معلوم ہے ویسے یہ نظم. ہاں بالکل سب کو معلوم ہے. ہاں جزاک اللہ خیر. تو یعنی کہ اس کو امپورٹنٹ نہیں دینا, اور بھی دینا تو ابھی یہاں کوئی مانگنے کے لیے آئے تھے تو تعویذ وغیرہ پہنے ہوئے تھے, دھاگے پہنے ہوئے تھے. تو دیکھیں یعنی قرآن آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, ہدایت کے لیے آئی ہے متقی لوگوں کے لیے. تو کتنے لوگ ہیں, اور اللہ معاف کرے ہم سب کو, کہ اپنے ہی رشتہ دار دیکھے کہ کتنے لوگ اس کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں کہ چلو ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کریں گے, اور پھر کتنے لوگ اس کو ہدایت کے لیے پڑھتے تو ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتے. تو اللہ تعالی ہم سب کی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے, اور دن رات ہم لوگوں کو قرآن کو پڑھنے والا, اس کے دن رات شوق سے تلاوت کرنے والا, اس کو سمجھنے والا, اس کے مطابق عمل کرنے والا, اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب سے اپنی رضا کے اچھے اچھے کام لیں. اور جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پوری دنیا والوں تک پہنچانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ کب پورا ہوگا؟ جب ہم اس میں اپنا حصہ لگائیں گے. مگر ہم کتنی کوشش کرتے, کتنی محنت کرتے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی, اور ہم خود کتنا پڑھتے ہیں, اپنے دن کا کتنا حصہ ہم لوگ, دن اور رات کا کتنا حصہ ہم لوگ اس کے ساتھ بتاتے, کتنی اس کی تلاوت کرتے, کتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے, کتنا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے, اور کتنا اس کو دوسروں تک پھیلانے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ کبھی اللہ نہ کرے کہ یہ جو گواہی ہو وہ یعنی وہ آتا ہے نا کہ حدیث آتی ہے کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا,
اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کی بات نا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، وقول الرسول یا ربی، یہ آیت کو ہائی لائٹ کیجئے، اور اس سے پہلے جو آیت تھی نا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجئے تاکہ ہم لوگ ہمیشہ چیک کریں کہ ہم لوگ اپنی دوستی. اچھا یہ دوستی میں ایک بات ہم بتانا بھول گئے تھے. ہم بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، پکنک اور یہ وہ پارٹیز دعوتیں یہ وہ، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہماری جو دوستی ہے وہ اللہ کے خاطر دوستی ہے. اور پھر اس مجلس میں جب ہم لوگ اس میں بیٹھتے ہیں تو بہت کم ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت کم ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور بہت کم، یعنی جب وہاں سے اٹھتے ہیں اس مجلس سے تو ایمان ایک دم کم ہو کے اٹھتے ہیں. تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی نہیں ہوئی. تو ہم لوگ کس طرح سے چیک کریں گے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی ہے یا نہیں؟ کہ جب ہم اس مجلس سے اٹھے تو ہمارے ایمان کتنا ہوا، ہم اس مجلس میں کتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کیے. کیونکہ وہ حدیث یاد کیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ، وہ ایک حدیث ہم نے کل بھیجے تھے، کسی کے پاس ہوگا تو جلدی سے پڑھیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کے بارے میں. جی میم. اپنے گروپ میں ہاں پڑھیے جلدی سے، بہت پیاری حدیث ہے. جی جابر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وصال سے 3 روز قبل کہتے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں رخصت نہ ہو مگر یہ کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہو. صحیح مسلم 5145. حدیث قدسی میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، یعنی کہ اکیلے میں، اور جب جلوت میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی کہ اگر وہ کسی مجلس میں یاد کرے تو، اور وہ میری جانب ایک بالشت آگے بڑھے تو میں اس 1 گز آگے بڑھتا ہوں، اور وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر اس کی جانب جاتا ہوں. صحیح بخاری 6856، صحیح مسلم 4834. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک والسلام علیکم. یہ کتنی پیاری حدیث ہے نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس چل کر جانا ہے، سبحان اللہ، دوڑ کر جانا. تو چل کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھے تو دوسری باتیں یہاں وہاں کی کرنے سے بجائے اچھی بات، یعنی ساتھ میں ایسا نہیں کہ دنیا کی بالکل بھی بات بند کرے، وہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات کرے، کوئی اچھی بات بتائے، کوئی اچھی کہ جس سے ایمان مضبوط ہو. جس مجلس میں بھی جس کے ساتھ بھی آپ بیٹھے تو وہ سنے تو عمل کرنے لگے، اور اس کے لیے بھی خیر ہو، اس کے لیے بھی بھلائی ہو، اس کا بھی ایمان مضبوط ہو، اور دونوں بھی خیر. اور وہ پھر ایسی مجلس میں سے جب کوئی اٹھتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو ایسا ہوتا ہے کہ جسے مردار گدھے پر سے اٹھے. اور مرنے کے بعد سب سے زیادہ حسرت انسان کو اسی بات پر ہوگی کہ کیوں میں اس مجلس میں شریک تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسے مجلسوں سے بچائے ہم لوگوں کو، ایسے دوستوں سے بچائے، اور خود ہم لوگ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رہے، اور دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور دوسروں کو یہ بھی ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائے، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانے کا ذریعہ بنائے. اور دیکھیں یہاں جو بات آئی نا کہ قرآن مجید کا اعراض کرنے والا اور کو کے بارے میں فرمایا، تو اس کے بارے میں قرآن میں سورہ البقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یعنی جس طرح سے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی ہے اللہ تعالیٰ سے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اللہ میرے اس قوم نے جو ہے وہ قرآن کو محجورہ، یعنی امپورٹنٹ نہیں دیا، اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا. تو اسی طرح سورہ البقرہ میں ابھی کیا آتا ہے کہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو تو وہی لوگ جہنم والے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اور پھر اسی طرح سورہ طہ آیت نمبر 24 میں آتا ہے ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اور جس نے میری یاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس نے میری یاد قرآن سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہوں گی، اور قیامت کے روز میں ہم اسے آندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے آندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. ارشاد ہوگا جس طرح تیرے پاس ہماری آیات آتی تو تو نے بھلا دی، اسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے. تو دیکھیں پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ نیا قیامت کے دن اس شخص کے خلاف
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے قرآن سے اعراض ذلت کی رسوائی کا سبب ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عروج یعنی بلندی عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور وہ علامہ اقبال کا وہ شعر یاد کیجئے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی جو صحابہ کرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام اور تابعین وہ جو تھے وہ معزز کس طرح سے ہوئے، اہل قرآن تھے اس کے لیے، اور ہم کس طرح سے خور ہو رہے، قرآن کو چھوڑ دیا تو ہو رہے ذلیل، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے ہاں، اور ہم سب کو قرآن سے مرتے دم تک جوڑے رکھے اور اس کو سیکھنے والا اور اس کو سمجھنے والا بنائے، کیونکہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ انہ تنزیل رب العالمین نزل بروح الامین، سورہ الشعراء آیت نمبر 192 193 میں آتا ہے، یقیناً قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے جس کو روح الامین نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا کہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائے، یعنی قرآن مجید کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائے۔ اور قرآن مجید ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجوہم من الظلمات الی النور، سورہ المائدہ آیت نمبر 15 سے 16 میں آتا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھلاتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید کا حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور، شفا لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ یعنی قرآن کی تلاوت کے ذریعے جو ہے وہ شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور جس طرح سے مسلم کی حدیث ہے تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور قرآن سیکھنے اور سکھانے والے جو ہے وہ بہترین لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی حدیث ہے 502۔ اور پھر قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ أَحْلِينَ مِنَ النَّاسِ، بے شک لوگوں میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ، قرآن پڑھنے والے، دیکھیں قرآن پڑھنے ہاں اور اس پر عمل کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے والا اور عمل کرنے والوں میں شامل کرے اور اپنے اہل میں شامل کرے۔ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے ذریعے رہنمائی نصیب فرمائے۔ چلے آگے کی حدیث دیکھتے ہیں، آیت نمبر 31۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح بنایا ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، واسطے ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مددگار، یعنی ہدایت دینے والا اور مددگار۔ آیت نمبر 31۔ یعنی جس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی جس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم میں سے وہ لوگ تیرے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی طرح گزشتہ امتوں میں بھی تھا، یعنی ہر نبی کے دشمن وہ لوگ تھے جو مجرم تھے اور وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے تھے، اور اس کا ذکر سورہ الانعام آیت نمبر 12 میں بھی ہے۔
یہ بات جو ہے وہ گزر چکی. اور یہاں جو بات ہے نا وہ کفا بربک ہادیا و نصیرا، یعنی جو بھی ہے یہاں پہلے بات آئی تھی قرآن کی نا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرمائیں گے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ ان لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ وکذالک، اور اسی طرح یعنی جس طرح آپ کے امت میں لوگ آپ کے لوگ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو وکذالک جعلنا لکل نبی، تو اسی طرح جتنے بھی پہلے بھی نبی آئے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کے یعنی جس طرح تیرے دشمن جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اسی طرح پہلی امتوں میں بھی یہی تھا کہ ہر نبی کے دشمن وہ لوگ ہوتے تھے جو مجرم تھے اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے تھے، جو ان کے پاس کتاب جو اتاری جاتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے اور خود بھی گمراہ ہوتے تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے. دیکھیے ہر آیت جو ہے نا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. پہلے یہاں سے جو شروع ہوئی نا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ جو ہے وہ رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، سبحان اللہ، اور فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا. پھر آئی بات کہ وہ اپنی یعنی پھر بات آئی کہ اس نے مجھے بلا دیا ذکر آنے کے بعد. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے خلاف جس کے پاس قرآن آیا تھا لیکن اس نے بلا دیا تھا، اس کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، تو اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. پھر اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ جس طرح آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا، آپ کی امت نے کیا، آپ کے لوگوں نے کیا، اسی طرح ہر جو بھی نبی آئے تو سب کے. اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، یہ جو قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے، پیچھے سارے اعتراض ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، یا کوئی آتا ہے یا یعنی اہل کتاب میں سے کوئی ہے غلام جو ہے وہ آتا ہے کہ جو کس سے کہانیاں سناتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو املا کرتے ہیں، ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ لکھتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے اور یہ شاعری ہے. اس طرح کی ساری باتیں وہ لوگ کرتے تھے نا. تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تسلی دے رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، یہ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور پھر یہاں جو بات آئی اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے، یعنی وہ کافر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لیکن تیرا رب جس کو ہدایت دے اس کو ہدایت سے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی اصل ہادی کون ہے، ہدایت دینے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات. یعنی اگر ہم لوگ بھی کسی کو بلاتے ہیں نا ہدایت کی طرف کہ آؤ قرآن سننے کے لیے، آؤ قرآن کلاس میں، تب بھی کوئی نہیں آتا ہے تو ہم لوگ کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں وہ تو کبھی ہی نہیں آئیں گے، وہ تو آتے ہی نہیں ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو بھی ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی دلوں کو پلٹنے والا ہے، الٹ پلٹ کرنے والا ہے. اپنا انسان کے جو بندوں کے جو دل ہے وہ رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے، تو جس طرف چاہے وہ بھیج دے، ہدایت کی طرف چاہے تو ہدایت کی طرف. اور اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اسے ہی ہدایت ملتی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت پہ نہیں لا سکتا. اور کتنی بار یہ ٹاپک گزر چکا ہے کہ ہدایت دینے والا ہادی کون ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اور ہدایت ملتی کسے ہے بتائیے آپ؟ جو ہدایت طلب کرتا ہے. ہدایت طلب کرتا اس سے ہدایت طلب کرتا جی، جو ہدایت طلب کرتا ہے اسے ہی ہدایت ملتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، ہدایت طلب کرنا چاہیے. اور ہمیں دوسروں کو راہ راست پر لانے کے لیے، خود بھی راہ راست پر رہنے کے لیے بھی، اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے، قرآن سے جوڑنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی لانے والا ہے نا. چلو نیکسٹ لاسٹ آیت ہے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں نزل نازل کیا گیا علیہ القرآن، اس پر قرآن جملتن واحدہ، ایک بار ہی یعنی ایک ہی بار میں، کذالک اسی طرح لنثبت تاکہ ہم جمع دے، مضبوط کر دے، بھی ساتھ اس کے فؤاد کا تیرا دل، ورتلنا ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنانا ہم نے، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہم نے اس کو، ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنانا. سبحان اللہ. تو پھر یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ دیکھیں جس طرح سے پہلے اعتراض تھے ان لوگوں کے، مشرکین مکہ کے، کہ نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، یا جو ہم سے کہتا ہے کہ ہاں یہ سچے رسول ہے، یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم
خود اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے تو ہم مان لیتے. تو اسی طرح یہاں جو ہے وہ یعنی کنٹینیو ان کے جو اعتراض تھے اسی کا ذکر ہے کہ یہاں بھی ان کے اہل مکہ کے جو مشرکین مکہ ان کا اعتراض کا ذکر ہے کہ قرآن کو یہاں کیا اعتراض ہے ان لوگوں کا کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا یعنی اگر یعنی وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو جس طرح سے پہلے انبیاء پر جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر سمجھو تورات اتری تو وہ ایک ساتھ یعنی جو تختی ملی یا جو بھی تھا تو تختی کی شکل میں تو اس طرح سے ایک ساتھ ہی میں کیوں نہیں آیا تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں. تو یہاں یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کا اعتراض تھا کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا جملۃ واحدہ یعنی ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل کیا. تو سبحان اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کو جو ہے وہ اور آپ سب بھی اس کا جواب اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کیا ریزن تھا کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ میں نہیں اتارا. کون بتائیں گا؟ ابھی ہوا تھا پہلے بھی ہے نا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حالات کے مطابق دل پہ اتارا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کرتے تھے نا اسے. نہیں حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل جیسے کرتے ہیں. احکام جیسے آتے تھے نا سامنے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دیتے. جی بالکل کیونکہ صحیح. انمول چیز ایک ہی بار مل جائے گی نا تو ان کو اس کی قدر نہیں رہے گی. اور یہ سچویشن کے حساب سے اس لیے اتارا گیا تاکہ لوگ اچھے سے سمجھ سکیں ان باتوں کو. بالکل جی بالکل صحیح. بارک میم اللہ ایک بات اور بھی اس کے اندر کہ ہاں تاکہ اللہ کو جب بھی پریشانی آئے نا تو اللہ پاک ان کے پاس رہے کہ ہاں دیکھو یہ تکلیف آئی یہ کوشچن آیا تو اس کا جواب اب آپ دے سکتا ہے یعنی چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. جی بالکل صحیح. بارک اللہ فی علمکم وصالح علیکم. تو اور ایک یہ بھی ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بھی کرتے رہتے. جی جی بالکل صحیح. اور یہاں دیکھیں آگے بھی کیا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ ہم جمع دے مضبوط کر دے ساتھ اس کے تیرا دل. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ابھی جو آپ نے بتایا بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ بارک اللہ فی علمکم وصالح عملکم. ہاں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ کیوں تاکہ ہم جمع دے دل میں یعنی تاکہ تھوڑا تھوڑے احکام دیے گئے تھوڑی تھوڑی آیت دی گئی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اسے یاد کرنا اسے حفظ کرنا اسے سمجھنا اسے سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا اسے ذہن نشین کرنا سب آسان ہو اسے دل میں جمانا آسان ہو تاکہ ہم جمع دے مضبوط کر دے دل ساتھ اس کے. تو یہ سب سے پہلا ریزن جیسے یہاں آیت میں بتایا گیا. اور پھر جیسے جو آپ لوگوں نے سارے بتایا کہ جیسے جیسے حالات ہوتے تھے ضروریات ہوتی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے تھے. سبحان اللہ. اور جو ساری باتیں بتایا اور پیچھے بھی جو ہم لوگ پڑھ چکے تو ایسے ایک ہی ساتھ اسی لیے نہیں اتارا تاکہ تھوڑا تھوڑا. اور صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا نا کہ حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ کون صحابی تھے ابھی ہم کو یاد نہیں کہ وہ 10 آیات پڑھتے تھے اس کو حفظ کرتے تھے اور پھر اس کو سیکھتے تھے سمجھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے پھر جب وہ ہو جائے پھر آگے کی آیت پڑھتے تھے. تو سبحان اللہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی آیات کرتے تھے تاکہ وہ یاد رہے ذہن نشین ہو دل میں بیٹھ جائے حفظ ہو جائے اور خود اس کے مطابق عمل کرنے لگے پھر آگے کی آیت. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے ہے نا کہ اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی بھی دلوں میں اس کو جمع دے. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر بما یتلوہ اللسان من کتابک والفهم له والمعرفة بمعنی ونظر فی اعجابی وعمل بذلك ما بقیت انك على كل شيء قدیر. اللهم انش وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. دن رات میں رات کو بھی اس کو پڑھنا اپنی راتوں کی نمازوں میں پڑھنے کی بھی کوشش کیجیے چاہے تو ہاتھ میں لے کر پڑھیے لمبی لمبی سورہ اگر نہیں یاد ہے تو ہے نا تاکہ دل میں رات میں جب تنہائی میں ہم لوگ ہوتے تو زیادہ اچھی طرح جذب ہوتا ہے دل میں. تو ماشاءاللہ آپ کے اتنے پارے ہو گئے آپ جو بھی پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا دل میں جذب ہوگا عمل میں آسانی ہوگی. ہاں سبحان اللہ. پھر ورتلناہ ترتیلا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور یعنی قرآن بتدریج نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کو بتدریج اس لیے نازل فرما رہے تاکہ مخالفین کے اعتراضات جو بھی ان کے شک و شبہات جو تھی اور جو الجھنیں اس کا جواب بر وقت پر دیا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے اور لوگوں کو یعنی مومنوں کو مناسب ہے
اور یعنی جو احکامات ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اتارے جائے تاکہ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہو. اور قرآن کو ہمیں خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے ہر ایک اور ہر ایک حرکت کی تلاوت کا ہم لوگ حق ادا کر سکے. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.